हुदहुद का परिंदों का जवाब। हुदहुद ने परिंदों से कहा, ऐ कम हिम्मतों, बेहौसला लोग इश्क नहीं कर सकते। ऐ फकीरों, तुम कब तक बेहिम्मती करते रहोगे। आशिकी बेहिम्मती से नहीं हो सकती, यानी बेहिम्मत लोग इश्क नहीं कर सकते। जिस शख्स पर इश्क का मर्तबा जाहिर हो गया, वो खुशी खुशी नाचता हुआ आता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है। तुम जान लो कि जिस वक्त सीमुर्ग अपने चेहरे को आफताब की तरह निकाब से निकालता है, तो इसके हजारों अक्स जमीन पर पड़ते हैं। फिर हम इसके साया को देख सकते हैं, यानी सीमुर्ग को नहीं देख सकते, क्योंकि वो आफताब की तरह रोशन है। जिस तरह आफताब पर कोई नजर नहीं डाल सकता, इस तरह सीमुर्ग को भी कोई नहीं देख सकता। जब वो अपना अक्स जमीन पर डालता है, तो उस साया में बहुत से परिंदे पैदा होते हैं। ऐ नादान परिंदों, ये तमाम दुनिया के जानवर सिर्फ उसी के साए की तुफैल हैं। तुम ये बात अब समझ लो, क्योंकि इससे पहले तुम ये बात नहीं जानते थे, और अब तुम अपना रिश्ता उससे पैदा कर लो, यानी अब तुम समझ लो कि तुम उसी की वजह से पैदा हुए हो। अब तुम इस हकीकत से वाकिफ हो जाओ, और जो कुछ तुम्हें मालूम हो उससे राज को किसी पर जाहिर मत करो। जिस शख्स ने इसको जान लिया, वो हकीकत को पा गया। अगर तू ये कहे तो खुदा की कसम तू सच्चा है, यानी तुझे हकीकत मिल जाएगी। अगर तू ऐसा करे जैसा कि मैंने तुझे बताया है, और तू हकीकत में हमेशा डूबा रहा है। जो शख्स हकीकत में डूब जाता है, वो फिर किसी और शय की तरफ माइल नहीं होता, और ये बात फजूल और बेहुदा नहीं है। अगर तुझे ये इल्म हो जाए कि तू किसका साया है, तुझे फरागत और चैन मिल जाएगा। अब ख्वाह तू मरे या जिंदा रहे। अगर दुनिया में कोई परिंदा ना होता, तो इसका मतलब ये था कि सीमुर्ग का साया ही ना होता, यानी हम उसी के साये की वजह से हैं। अगर हम ना होते तो उसकी वजह ये होती कि उसका साया ही ना था। अब अगर सीमुर्ग दोबारा गायब हो जाए और उसका साया दुनिया में बाकी न रहे, उसका जो साया दुनिया पर पड़ता है, सबसे पहले सीमुर्ग के रहने की जगह पर जाहिर होता है। अगर अब तक नहीं देखा तो अब तो सीमुर्ग की आंखों को देख, क्योंकि तेरा दिल उसके नूर से रोशन नहीं। उसको देखने से तेरा दिल रोशन हो जाएगा। उसके हुस्न को कोई देखने की हिम्मत और ताकत नहीं रखता, और उसके हुस्न को देखकर सब्र की भी किसी में ताकत नहीं है। उसके हुस्न पर कोई आशिक नहीं हो सकता, क्योंकि उससे इश्क करना बड़ी जवां मर्दी और हिम्मत का काम है। अपनी मोहब्बत को सिर्फ आईने की तरह चमका लेना चाहिए, ताकि उसमें सीमुर्ग का अक्स दिखाई देता रहे। सीमुर्ग की मोहब्बत एक आईने की मानिंद है, जो दिल में इस पर गौर करके, ताकि तू दिल में सीमुर्ग का चेहरा देख सके। हिकायत एक खूबसूरत बादशाह के आईना बनाने की। एक बादशाह बहुत खूबसूरत था, और हुस्न की दुनिया में उस जैसा कोई दूसरा नहीं था। तमाम दुनिया उसके बैदों की किताब थी, और उसको देखना और दीदार खूबसूरती को देखने की निशानी थी। सुबह सादिक गोया उसके चेहरे के नूर की एक झलक थी, और पाक रूह उसके जिस्म की खुशबू का एक झोंका या महक थी। आठों बुलंद बाला बहिश्तें अपने रंग व बू के बावजूद उसके चेहरे का एक मुख्तसर सा खाका थी, यानी बहिश्त उसके चेहरे के सामने कुछ हकीकत नहीं रखती थी। मुझे खबर नहीं कि किसी शख्स को इसकी हिम्मत भी हो सकती थी कि उसके हुस्न से बहरा अंदोज होने की जुर्रत भी कर सके। कभी तो ये बादशाह घोड़े पर सवार होकर निकलता था, और फूलों के निकाब अपने चेहरे पर डालता था। जो शख्स भी उसके निकाब को देख लेता था, उस शख्स का फौरन सर कलम कर दिया जाता था, और जो शख्स उसका नाम लेता था उसकी जुबान काट दी जाती थी। और कोई उसके हुस्न का अपने दिल में ख्याल तक लाता था, तो इस जुर्रत की वजह से उस शख्स का दिल और जान तबाह बर्बाद हो जाती थी।
اور اگر کوئی شخص اس کے حسن کو بے نقاب دیکھ لیتا تھا تو اس کے عشق میں روتے روتے جان دے دیتا تھا۔ اس کے عشق میں مر جانا سینکڑوں طویل عمر سے زیادہ بہتر تھا۔ ہر روز اس کا عشق ہزاروں انسانوں کو ہوتا تھا اور وہ اس کے عشق میں مر جاتے تھے۔ بس اس کے حسن کا یہی کام تھا۔ نہ کسی کو صبر کی طاقت تھی، نہ کسی میں عشق کی تاب تھی۔ اس کے عشق میں ہمیشہ لوگ مرتے رہتے تھے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ نہ لوگوں کو اس کے بغیر چین آتا تھا، نہ اس کو دیکھ کر صبر آتا تھا۔ اگر کوئی اس کے نقاب کو دیکھ کر بھی صبر کرتا تو فوراً بادشاہ اپنا چہرہ دکھا دیتا، لیکن چونکہ کسی کو بادشاہ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لوگ اس کے حسن کے متعلق سن سن کر ہی لطف اٹھاتے تھے۔ لیکن جو کسی کو اس کے دیکھنے کا حوصلہ ہی نہیں تھا، اس لیے تمام اس کے عشق میں تکالیف اٹھا اٹھا کر مر جاتے تھے۔ بادشاہ نے ایک آئینہ لانے کا حکم دیا کہ اس آئینے میں بادشاہ کو دیکھ سکتے تھے۔ اس بادشاہ کے لیے ایک نہایت شاندار محل بنایا گیا اور اس میں وہ آئینہ رکھا گیا۔ بادشاہ اس محل میں گیا، آئینے میں جا کر اپنی صورت دیکھی۔ اس نے اپنی صورت کے عکس سے آئینے کو روشن کیا اور ہر شخص نے اب اس آئینے میں اس کی شکل دیکھی۔ اگر تو اپنے دوست کا حسن دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے دل کو اس کے آئینے کی طرح جلا دے تاکہ اس میں عکس دیکھ سکے۔ اپنے دل کو اپنے قبضہ میں رکھ، اسے پاک و صاف کر اور جلا دے اور اس دل میں اپنے دوست کا عکس دیکھ۔ اپنی جان کو آئینے کی طرح روشن کر اور پھر اپنے محبوب کے حسن کا ہلال اس میں دیکھ۔ تیرا بادشاہ سیمرغ جاہ و جلال کے محل میں موجود ہے اور یہ محل اس کے حسن کے آفتاب سے روشن ہے۔ اپنے بادشاہ کو تو اپنے دل میں دیکھ اور آسمان کو تو ایک معمولی ذرہ میں دیکھ۔ اس مضمون کو استاد ذوق نے باندھا ہے۔ قطرہ دریا ہے ہمیں ذرہ ہے سورج ہم کو، قطرہ دریا ہے ہمیں ذرہ ہے سورج ہم کو، آئے ہیں جزو میں نظر کل کا تماشا ہم کو۔ جو لباس بھی صحرا سے ملتا ہے وہ سیمرغ کے سائے پر خوب بنپتا ہے۔ اگر تیرے سامنے 30 پرندے اپنا حسن دکھائیں، ان کے مقابلے میں صرف سیمرغ کا سایہ ہی بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ خواہ تو 40 پرندے دیکھے یا 30 پرندے، جو کچھ بھی تو دیکھتا ہے سب سیمرغ کا سایہ ہے، یعنی تمام پرندے اس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ سیمرغ اور اس کا سایہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس لیے تو اب یہ سایہ کو چھوڑ دے اور سیمرغ کی تلاش کر، حقیقت کو ڈھونڈ، کیونکہ سیمرغ سے جدائی کوئی چیز نہیں۔ اگر تو سایہ کو علیحدہ کوئی اصلی چیز سمجھتا ہے تو یہ تیری سراسر غلطی ہے۔ جب تو سایہ میں پھنس جائے گا تو تجھے سیمرغ نہیں مل سکے گا۔ اشارہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ حقیقت اور اصل شے کی تلاش کرنی چاہیے، فرودات اور دوسرے غیر ضروری باتوں میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ اگر تیرے سامنے فتح کا ایک دروازہ کھل جائے تو پھر انسان کے فرودات میں بھی حقیقت اور اصلیت دیکھ لیتا ہے۔ تجھے آفتاب میں سایہ نہیں ملے گا۔ اگر تو آفتاب دیکھے گا تو صرف آفتاب ہی آفتاب دکھائی دے گا اور بس سلام۔ حقیقت دیکھنے والوں کو غیر حقیقی چیزیں اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی۔ حکایت ایک اسکندر کے قاصد بن کر جانے کی۔ ہدہد نے کہا، جب اسکندر کو ایک جگہ اپنا قاصد اور پیغامبر بھیجنے کی ضرورت ہوئی، پیغامبر پیغام دینے والے کو بھی کہتے ہیں یا بھیجنے والے کو، اپنا پیغام کسی کے ہاتھ بھجوانا، اسے پیغامبر بھی کہا جاتا ہے، پیغمبر۔ وہ تمام دنیا کا بادشاہ قاصدوں کے سے کپڑے پہن کر پوشیدہ طور پر قاصد ہو گیا۔ پھر اس نے وہاں جا کر وہ باتیں کہیں جو کہ آج تک کسی نے نہیں سنی تھی، اور کہا کہ اسکندر بادشاہ نے اس طرح مجھے حکم دیا ہے۔ تمام دنیا میں کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ
یہ قاصد خود سکندر رومی ہے، چونکہ کسی کو امید نہیں تھی کہ یہ سکندر خود ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس نے کہا کہ میں سکندر ہوں، لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا، اور جو راز کو جانتا تھا وہ بادشاہ کے حکم کے مطابق خاموش تھا، اور یہ بیعت اس کے دل میں محفوظ تھا۔ حکایت سلطان محمود ایاز کی بیمار ہونے کی۔ جب ایاز لوگوں کی نظر لگنے سے بیمار ہو گیا تو آخرکار یہ سلطان محمود کی آنکھوں سے دور رہا، یعنی سلطان محمود کی حاضری نہ دے سکا۔ وہ نہایت کمزور تھا اور بستر پر پڑا تھا۔ وہ مصیبت، بیماری اور تکلیف میں مبتلا تھا۔ جب سلطان محمود کو ایاز بھی کہتے ہیں، آخر میں سین لگتا ہے۔ ایاز کی بیماری کی خبر ملی تو ایک ملازم کو حق پہنچانے والے بادشاہ نے بلایا اور کہا، ایاز سے جا کر کہو، اے بیمار بادشاہ، میں تیری شکل سے دور ہوں، یعنی تجھے نہیں دیکھ سکتا، اور تجھ سے دور ہوں، اور تیری بیماری کی وجہ سے میں بھی بیمار ہوں۔ جب میں تیری بیماری کے متعلق سوچتا ہوں، میں تجھے بیمار نہیں سمجھتا بلکہ خود بیمار ہو جاتا ہوں۔ میں اپنے دوست سے دور ہوں، لیکن میری جان اس سے نزدیک ہے۔ میں تیرا مشتاق اور رشید رہتا ہوں، اور تو کبھی میرے خیال سے غائب نہیں ہوتا، یعنی میں ہمیشہ تجھے یاد کرتا رہتا ہوں۔ میری آنکھوں نے بہت ظلم اور برائی کی ہے کہ تجھ جیسے خوبصورت کو بیمار کر دیا، یعنی تجھے میری نظر لگ گئی، اس لیے تو بیمار ہو گیا۔ سلطان نے اس قدر کہہ کر حکم دیا کہ اے غلام، فوراً چلا جا، تو دھوئیں کی طرح جا اور آگ کی طرح بہت جلد میرا پیغام پہنچا کر جواب لا۔ تو راستے میں کہیں مت ٹھہرو۔ جس طرح کہ پانی برف کو چیرتا ہوا بہتا ہے، اس طرح تو بجلی کی طرح جا۔ اگر تو راستے میں ایک لمحہ بھی دیر لگائے گا تو ہم یہ دنیا تیرے اوپر تنگ کر دیں گے، یعنی تجھے بہت سزا دیں گے۔ پریشان حال غلام فوراً روانہ ہو گیا اور ہوا کی طرح ایاز کے پاس سلطان کا پیغام لایا۔ غلام نے ایاز کے سامنے سلطان کو بیٹھے ہوئے پایا۔ اس کی عقل حیران ہو گئی۔ غلام ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے کس طرح پھانسی دیں گے، اور کیا آپ ابھی مجھے قتل کر دیں گے؟ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ راستے میں نہ وہ کہیں ٹھہرا نہ کہیں بیٹھا تھا، مجھے بالکل علم نہیں، ذرہ برابر خبر نہیں کہ مجھ سے پہلے سلطان محمود یہاں تشریف لے آئیں گے۔ سلطان اگر میری بات کا اعتبار نہیں کرتا تو یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس میں میری کوئی غلطی ہو تو میں کافر ہو جاؤں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس میں تیرا قصور نہیں، تو اس طرح کیسے اڑ سکتا ہے، یعنی میری جیسی سرعت رفتار تجھے حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں نے یہ ایاز کا راستہ اس لیے جلد طے کیا کہ مجھے اس کے بغیر ایک گھڑی بھی صبر و آرام نہیں ملتا۔ میں ہر وقت اس کے پاس پوشیدہ طور پر آتا ہوں، اور اس کی دنیا میں کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اگر میں اس بات کو اور لوگوں سے چھپاؤں بھی تو اندرونی طور پر میری جان ہمیشہ ایاز کے پاس ہوتی ہے۔ خواہ یہ بات ظاہر کروں یا چھپاؤں، میں ہمیشہ ایاز کے ساتھ رہتا ہوں۔ پرندوں کی سیمرغ سے رغبت اور ان کا ہدہد سے سوال کرنا۔ جب تمام پرندوں نے یہ بات سنی تو اس پرانے بیت کی تلاش کے گردیدہ ہو گئے۔ اب ہر ایک پرندے نے اپنا رشتہ سیمرغ سے جوڑ لیا، اس کی تلاش پر بھی رضامند ہو گئے۔ اس بات کو سن کر سب پرندے چلنے پر آمادہ ہو گئے، اور سب نے مل کر اپنا ایک ارادہ ظاہر کیا، یعنی سیمرغ کو تلاش کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے ہدہد سے پوچھا کہ اس راستے کو جاننے والے، آخر ہم اس راستے پر کس طرح چلیں، کیونکہ ہم جیسے کمزور پرندے اس قدر عالی مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔